पाताली चुड़ैल दीवार में से निकलकर मेरे सामने आई। उसका जिस्म बहुत ज़्यादा भयानक था। स्याह जिस्म में से धुआं निकल रहा था। वो ताक में रखी उस बोतल के पास आई जिसमें उसने मुझे सांप बनाकर कैद किया हुआ था। वो मेरे पास आई और मकरूह कहका लगाकर हंसने लगी और मुझे ये कहने लगी, अब मैं तुम्हें इबरतनाक अंजाम से गुजारूंगी। उसने उस बोतल को उठा लिया। बेशक मैं सांप के रूप में था, लेकिन मेरा दिमाग इंसान का ही था। जैसे उसने बोतल को उठाया, एक भयानक कहका लगाया और दोबारा दीवार में गायब हो गई। मैं बहुत ही ऊंची वुसअतों में उड़ता हुआ जा रहा था। ऐसा लग रहा था मैं आसमानों में उड़ रहा हूँ। फिर मेरे कान बंद होना शुरू हो गए। पहले मुझे अंधेरा नज़र आ रहा था, अब अंधेरे में भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सब गायब हो चुका था। मेरा दिमाग चकराने लग गया। मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं जैसे कायनात की तारीख खलाओं में तहलील हो गया हूँ। कुछ मालूम नहीं था कि यह हालत कितनी देर तक मुझ पर कायम रही। एक झटके के बाद मेरी समात वापस आ गई। मेरी बेनाई ने भी काम करना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग के साए ख़त्म हो गए और मैंने देखा मैं किसी जेल खाने की कोठरी में आ गया हूँ। मैंने एक कैदी को देखा जो सर झुकाए दीवार के साथ लगकर बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर मौत की सर्दी छाई हुई थी। कोठरी की सुलाखों के पीछे 2 संतरी बंदूकें कंधों पर रख कर पहरा दे रहे थे। मेरा वजूद कमरे में मौजूद था, मगर मुझे अपने वजूद को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरा जिस्म नज़र नहीं आ रहा था। इतने में मुझे पाताली चुड़ैल की आवाज़ सुनाई दी। जानते हो ये बदनसीब कैदी कौन है जिसकी कोठरी में तुम्हें लेकर आई हूँ मैं? मैंने पाताली चुड़ैल की आवाज़ सुन ली और वो इंसानी आवाज़ में बोल रही थी, लेकिन मैं उसको कोई जवाब नहीं दे सकता था। मेरा कोई जिस्म नहीं था, मेरी कोई ज़ुबान नहीं थी, सिर्फ मेरा जहन था, सिर्फ मेरा एहसास था। पछतावे का एहसास, मलाल का एहसास, ज़हनी अजियत का एहसास, रूहानी तकलीफ़ का एहसास, रूहानी अजाब का एहसास। और ये एक कत्ल और इबरतनाक अजाब से भी बढ़कर था। पाताली चुड़ैल ने मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर बात बढ़ाते हुए कहा, ये वो बदनसीब कातिल है जिसको अभी थोड़ी देर के बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा, जिसे तुम देख रहे हो। इस कैदी के चेहरे पर मौत की दहशत छाई हुई है, लेकिन इसे फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। इसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तकलीफ़ होगी तुम्हें। फांसी पर लटकोगे तुम, अजियत मिलेगी तुम्हें, गर्दन का मनका टूटेगा तुम्हारा। फांसी के कुएं में गर्दन में फंसी हुई रस्सी तुम्हारे जिस्म के साथ लटकी होगी और तुम उस पर झूल रहे होगे। मैं इस बदनसीब कैदी के जिस्म में तुम्हारी रूह को अभी डाल दूंगी। जैसे मैंने ये बात सुनी, मेरे एहसासात बुरी तरह से घबरा गए। मेरे ऊपर एक वहशत सी तारी हो गई। फिर वो कहने लगी, मैं तुम्हारी रूह को, तुम्हारे एहसासात को इसमें दाखिल करने वाली हूँ। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे एक झटका सा लगा और मैंने महसूस किया मुझे मेरा जिस्म वापस मिल गया है। मेरे हाथ पाँव, मेरा वजूद मुझे वापस मिल गया। मेरी आंखें, मेरी कुव्वत गुआई वापस आ गई। मैंने चौंक कर देखा, मगर ये जिस्म मेरा नहीं था। ये उसी बदनसीब कैदी का जिस्म था जिसको बकौल पाताली चुड़ैल के थोड़ी देर में फांसी पर लटकाया जाने वाला था। ये मेरे बाजू नहीं थे, ये इस बदनसीब कैदी के बाजू थे। सिर्फ मेरा दिमाग अपना था। मेरा दिमाग मेरा था, कैदी का दिमाग नहीं था। मेरी यादाश्त मेरी अपनी थी। सजाए मौत पाने वाले कैदी के जिस्म में मुझे दाखिल कर दिए जाने के बाद भी मुझे मालूम नहीं था कि ये बदनसीब कैदी कौन है जिसके जिस्म में मुझे दाखिल कर दिया गया है और किस सज़ा के जुर्म में फांसी के फंदे पर मुझे लटकाया जाने वाला है। मैंने बदनसीब कैदी के रूप में गर्दन उठाकर फांसी की कोठरी की सुलाखों में देखा। सुलाखों की दूसरी तरफ 2 संतरी बंदूकें लिए पहरे दे रहे थे। मैंने उठकर सुलाखों के पास जाकर शोर मचा दिया। मैंने चीख चीख कर कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मैं तुम्हारा असली कैदी नहीं हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया, मुझे फांसी पर मत लटकाओ। लेकिन वो मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। एक सिपाही ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, ना ही कुछ सुना। गुस्से से आगे बढ़ा और ये कहने लगा, पीछे हट जाओ, तुम्हें यहाँ पर खड़े रहने का कोई हक नहीं है, ना ही तुम्हें इजाज़त है कि तुम यहाँ पर आओ। मैंने सुलाखों के ऊपर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने शुरू कर दिए। मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मुझे कभी किसी कत्ल के मुकदमे में नहीं डाला गया। तो मुझे किस कत्ल के जुर्म की सज़ा पर सज़ाए मौत दे रहे हो? जिस लोगों को तुमने फांसी पर चढ़ाना है वो मैं नहीं हूँ। खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिसे मौत की सज़ा हुई है, जो कोई कातिल है वो कोई और है।
نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ یہ میں ہوں، اس جسم میں میری روح کو بند کر دیا گیا ہے۔ میں تو لاہور کا ایک شریف اور بدنصیب شہری ہوں۔ میرا نام سلیم ہے۔ اکبری منڈی میں میری غلے کی دکان ہے۔ خدا کے لیے مجھے پھانسی پر مت لٹکاؤ۔ دونوں سنتری مجھے گھورے جا رہے تھے۔ انہیں میرے کوئی الفاظ نہیں سنائی دے رہے تھے۔ جو میں کہہ رہا تھا اس کے بدلے وہ کچھ اور ہی سنتے جا رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، ہم نے اس کو کھانے کو کچھ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ 2 گھنٹے کے بعد اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ دوسرے سنتری نے کہا، میں چیف وارڈن کو بلاتا ہوں، اس وقت رات کا 1 بجا ہے، اسے 3:15 پر پھانسی دے دی جانے والی ہے۔ وارڈن صاحب دفتر میں آ گئے ہوں گے۔ میں نے چیخ کر کہا، مجھے کھانا نہیں چاہیے، خدا کے لیے میری بات غور سے سنو، میری زبان کیوں نہیں سمجھتے؟ میں قاتل نہیں ہوں، میں قاتل نہیں ہوں۔ ایک سنتری چلا گیا، دوسرا سلاخوں کے اندر سے بندوق کی نلی کو اندر کر کے کہنے لگا، آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہیں ابھی کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اتنا مت چلاؤ، چلے جاؤ پیچھے۔ اتنے میں پہلا سنتری وارڈن کو لے کر آ گیا، اس کے ساتھ 2 مسلح پولیس والے بھی تھے۔ وارڈن نے سلاخوں کے پاس آ کر مجھے دیکھ کر کہا، تمہیں کیا کھانا چاہیے؟ کیا کھانا چاہتے ہو تم؟ یہ تمہاری زندگی کا آخری کھانا ہوگا، تم جو کہو گے تمہارے لیے وہ آ جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، وارڈن صاحب مجھے کھانا نہیں چاہیے، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں قاتل نہیں ہوں، جس مجرم جس قاتل کو پھانسی دینا چاہتے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، یہ صرف وجود اس کا ہے، اس کے جسم میں میری روح بند کر دی گئی ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے پھانسی نہ دو۔ میں رونے لگا۔ وارڈن نے کہا، ٹھیک ہے دوست، تم نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، میں صرف شربت کا 1 گلاس پینا چاہتا ہوں، تو فکر نہ کرو، ابھی تمہارے لیے میں شربت بنوا کر بھیج دیتا ہوں۔ میں رو رہا تھا، اس بات پر رو رہا تھا کہ میری ہر بات کو یہ لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں، ان کے کانوں میں کوئی اور باتیں جا رہی ہیں۔ میں کہہ کچھ رہا تھا، وہ سن کچھ رہے تھے۔ میں نے سلاخوں کے ساتھ سر پٹکنا شروع کر دیا، یا اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے۔ وارڈن نے اشارہ کیا، ایک سنتری فوراً سلاخوں والے دروازے کا تالا کھول کر اندر آ گیا، دوسرا سنتری بھی اندر آ گیا، انہوں نے مجھے سلاخوں سے ہٹا کر ایک کونے کی طرف بٹھا دیا۔ وارڈن بھی پھانسی کی کوٹری میں آ گیا، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اللہ کو یاد کرو، یہ وقت رونے کا نہیں ہے، بلکہ سجدہ کر کے خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا ہے۔ میں نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، وارڈن صاحب میں قاتل نہیں ہوں۔ یہ جملہ وارڈن کے کانوں میں الٹا ہو کر پڑا، اس نے میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں سندل کا شربت ہی بھجوا دوں گا، اب تم اللہ کو یاد کرو۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، میرے آنسو خشک ہو چکے تھے، میں بالکل صحیح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، اگرچہ وہ جسم میرا نہیں بلکہ اس قاتل کا تھا جس کو سزائے موت کی سزا سنائی دی گئی تھی، لیکن اس کے جسم میں میرے احساسات جاری و ساری تھے۔ میں نے اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو پکڑ کر ہلایا، بالکل ایسا ہی لگا جیسے میرے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلا رہا ہوں۔ روتے روتے ایک بار کھانسا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں خود کھانس رہا ہوں، صرف اس شکل میری نہیں تھی اور نہ ہی میں وہ قاتل تھا جس کو عدالت میں سزائے موت کی سزا ہوئی تھی۔ موت کے خوف سے میرا حلق بار بار خشک ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے اس اجنبی کے ساتھ ایک احساس میرا موجود تھا، میرے پاؤں کے نیچے تخت کھسک جائے گا اور اپنے کندھوں کے ساتھ مجھے اٹھا کر نیچے اتاریں گے وہ لوگ، میرے پاؤں باندھ دیے جائیں گے، مجھے بھاری وزن کے ساتھ موت کے کٹہرے میں اتارا جائے گا، مجھے میری گردن کا منکا ٹوٹتا محسوس ہوگا، مجھے پھانسی کی اذیت دی جائے گی۔ میرے اندر بار بار ایک ابال سا اٹھتا تھا، میں چیخ کر کہتا تھا، میں قاتل نہیں ہوں، میں شریف آدمی ہوں، میرا گھر اکبری دروازے کے پاس ہے، میرے دوست خالد کو اطلاع کرو۔ یہ سب سے بڑی مصیبت اس منحوس پتالی چڑیل کے منتروں کا اثر تھا، جو یہ لوگ کچھ بھی نہیں سن رہے تھے۔ میں کہتا کچھ تھا، یہ سنتے کچھ تھے۔ اب میرے منہ سے نکلتے ہوئے جملے انہیں نہیں سنائی دے رہے تھے، لیکن دوسرے کے کان تک پہنچتے پہنچتے جملے بدل جاتے تھے، الفاظ بدل جاتے تھے۔ یہ ایسا ذہنی ہیجان اور پریشانی تھی جس میں کافی وقت سے گزر رہا تھا۔ پھر جیل کے اندر 2 ملازم کوٹری میں داخل ہوئے، انہوں نے پانی کی ایک بالٹی اٹھا رکھی تھی۔ ایک نے کہا، خدا بخش غسل کر لو۔ جس قاتل کو پھانسی دی جانے والی تھی اس کا نام خدا بخش تھا۔ میں نے اس سے، خدا کے لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے التجا کی، میں خدا بخش نہیں ہوں، میرا نام سلیم ہے، مجھے ایک چڑیل نے یہاں لا کر پھنسا دیا ہے،
دوسرے ملازم نے میری بات کا جواب دیا، فکر نہ کرو، تمہارے لیے وارڈن صاحب نے شربت منگوانے کے واسطے آدمی بھیج دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا، اٹھو، غسل کر کے کپڑے بدل لو۔ مجھے کہاں اٹھا کر لے جا رہے ہو؟ مجھ سے کہاں اٹھا جا رہا تھا؟ انہوں نے مجھے پکڑ کر ایک کونے میں ایک چوکی پر بٹھا دیا، انہوں نے خود ہی مجھے نہلایا، پھر وہ ٹوپی پجامہ اور کرتا مجھے پہنایا گیا جو پھانسی گھاٹ پر لے جانے کے لیے موت کے قیدی کو پہنایا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک مولوی صاحب آ گئے، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، یہ تمہارا آخری وقت ہے۔ پھر مولوی صاحب نے قرآن پاک کی کچھ تلاوت پڑھنا شروع کر دی، میں نے سر جھکا لیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مولوی صاحب اپنا فرض پورا کر کے چلے گئے۔ اس کے چند لمحوں کے بعد 4 آدمی پھانسی کی کوٹری میں آ گئے، ان کے ساتھ ایک مجسٹریٹ صاحب بھی تھے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ایک پولیس آفیسر تھا، وارڈن بھی ساتھ تھا اور اس کے ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا۔ وارڈن نے گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے شربت پینے کی خواہش کی تھی، یہ تمہارے لیے شربت ہے۔ مجسٹریٹ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا بخش ولد رحیم بخش سکنہ چک 42 گاف بی، تم نے کل جو وصیت لکھوائی تھی، اگر تم اس میں کچھ رد و بدل کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ میں نے مجسٹریٹ صاحب سے کہا، میں مجسٹریٹ صاحب خدا بخش نہیں ہوں، میرا نام سلیم احمد ہے، میں اصلی قاتل نہیں ہوں، آپ اس کی جگہ ایک بے گناہ کو پھانسی دے رہے ہیں۔ شربت کا گلاس میرے قریب ہی رکھا تھا، مجسٹریٹ صاحب کے کانوں تک پہنچتے پہنچتے میرے جملے بدل گئے۔ انہوں نے شربت کا گلاس اٹھایا اور وارڈن سے کہا، خدا بخش کہہ رہا ہے کہ مجھے شربت نہیں پینا، یہ گلاس باہر بھجوا دو۔ وارڈن نے شربت کا گلاس دروازے پر کھڑے سنتری کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے ہی میرے سینے کی دھڑکن چیک کی اور کہا، سر مجرم بالکل نارمل حالت میں ہے۔ انہوں نے ایک فائل پر دستخط کر دیے اور یہ بل وارڈن نے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جیل کے اور 2 اہلکار اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ وارڈن صاحب نے کہا، سر کیا حکم ہے؟ وارڈن نے اپنی گھڑی دیکھ کر کہا، لے چلو۔ جیل کے جو 2 اہلکار آئے تھے، ان میں سے ایک نے میرا ایک بازو اور دوسرے نے میرا دوسرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے پھانسی کی کوٹری سے باہر لے آئے۔ ایک نیم روشن راہداری تھی جو سیدھی پھانسی گھر کو جاتی تھی۔ اگر کسی بھی نیک مقصد کی خاطر جان دے رہا ہوں تو مجھے موت کا کوئی خوف نہیں تھا، لیکن میں بے قصور مر رہا تھا۔ یہ مجھے قدرت کی طرف سے میرے گناہوں کی سزا مل رہی تھی اور مجھ پر موت کا خوف طاری تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، دل ڈوب رہا تھا۔ پھانسی گھر میں ایک اونچی مچان پر 2 ستونوں کے درمیان اوپر ایک سفید رسہ لٹک رہا تھا، رسے کے آگے پھندا بنا ہوا تھا۔ اس پھندے نے میری گردن کو جکڑ کر میری گردن کا منکا توڑ دینا تھا۔ میں اس سے پہلے کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرا گلا بالکل خشک ہو چکا تھا، جیسے اس میں سے ریت اڑ رہی ہو۔ مجھ سے پھانسی گھر کے مچان کی سیڑھیاں نہیں چڑھی جا رہی تھیں۔ جیل کے 2 آدمی مجھے اٹھا کر مچان پر لے گئے۔ مجھے مچان کے اوپر لٹکے ہوئے رسے کے عین نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ میرے دونوں کانوں میں ایک تختے کے اوپر دائیں جانب کانٹا بدلنے والا ایک لیور لگا ہوا تھا۔ جلاد سیاہ لباس پہن کر میرے پاس خاموشی سے کھڑا تھا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ جیل کے آدمیوں نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا ہوا تھا۔ سامنے کرسیوں پر 3-4 آدمی بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، ہم اسے پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اپنے جسم کی رہی سہی حالت کو جمع کرتے ہوئے خفیف سی آواز میں کہا، میں بے گناہ ہوں، یہ میں نہیں ہوں جسے سزائے موت دی جا رہی۔ مجسٹریٹ نے جیل کے وارڈن سے کہا، اس نے پانی مانگا ہے، اسے پانی پلایا جائے۔ میں نے انتہائی مایوسی کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے کہا کچھ تھا اور انہوں نے سنا کچھ تھا۔ یہ سب اس پتالی چڑیل کے طلسمی منتر کا اثر تھا یا میرے گناہوں کی کوئی سزا تھی جو میں اب تک سہ رہا تھا؟ میں کہتا کچھ تھا اور یہ لوگ سمجھتے کچھ تھے۔ اس کے بعد جلاد نے مجھے زبردستی پانی پلایا۔ اس کے بعد جلاد نے میرے منہ پر سیاہ نقاب ڈال دیا۔ میرا منہ اور سر گردن تک سیاہ تھیلے نما نقاب میں چھپ گیا۔ مجھے سوائے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میری گردن میں پھندا ڈالا گیا تھا، پھندے میں ایک گانٹھ لگی ہوئی تھی۔ جلاد نے تجربہ کار ہاتھوں سے اس گانٹھ کو میرے حلق کی ہڈی کے عین نیچے کر کے پھندا کس دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس وقت مر چکا تھا، صرف پھانسی دینے کی ایک رسم پوری کرنی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میری آنکھیں کھلی ہیں یا بند، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔
اچانک میرے پیروں تلے سے تختہ نکل گیا اور میں اندھے کنویں میں جا گرا۔ میرے پاؤں کے ساتھ جو 2 من کے بھاری بورے باندھے ہوئے تھے وہ بھی میرے ساتھ نیچے گرے۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تیز آندھیاں چل رہی ہیں اور میں ان آندھیوں میں ایک خشک پتے کی طرح اڑتا چلا جا رہا ہوں۔ انسانی چیخوں یا ایک قیامت خیز شور تھا جو میرے جسم کے پر پرزے اڑا رہا تھا۔ تیز آندھیاں تھیں، نہ چیخوں کا شور ختم ہوا۔ وقت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وقت کے سب قاعدے اور پیمانے ختم ہو چکے تھے۔ شاید 1 گھنٹہ گزر گیا تھا یا 1 دن گزر چکا تھا۔ اچانک آندھیاں تھم گئیں، غیر انسانی چیخوں کا شور ڈوب گیا اور میرے ہوش و حواس واپس آنا شروع ہو گئے۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میرے چاروں طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں زمین میں بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہوں۔ میرے نیچے ٹھنڈی زمین تھی۔ میری آنکھیں کھلی تو تھیں مگر میرا جسم بے حس تھا۔ میں نے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی مگر نہ ہلا سکا۔ میرے ذہن نے پوری طرح کام کرنا شروع کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے یا اس قاتل کے مردہ جسم کو پھانسی دے دی گئی ہے، قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں کے ارد گرد چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ چونٹیاں میرے بدن کو کاٹنے لگیں۔ درد کی شدت سے میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے ہاتھ سے چونٹیوں کو ہٹانا چاہا لیکن وہ میرا ہاتھ نہیں تھا، وہ مردے کا ہاتھ تھا، مرا ہوا ہاتھ تھا۔ اس میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ چونٹیوں نے میری بند آنکھوں پر حملہ کر دیا ہے اور میرے پپوٹوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں۔ میرا منہ بند تھا، یعنی جس مردے کا جسم تھا مجھے پتالی چڑیل نے اس کے میں اندر حلول کر دیا تھا، اس کا منہ بند تھا مگر مجھے اپنی اذیت ناک چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دونوں کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے ہوں۔ ہاتھ کی گردش مجھے محسوس ہوئی۔ چونٹیاں میرے پپوٹوں سے اتر گئیں۔ ہاتھ گرم تھا اور میرے اوپر سے ہٹ گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے قبر کی دیوار پر اندھیرے میں 2 لال انگارے نظر آئے۔ پھر ایک بھیانک جسم ابھرا۔ اس مکروہ جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ پاتالی چڑیل کا ہیولا تھا۔ میں اسے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نہ میری آواز نکلی، نہ میرے مردہ ہونٹ اپنی جگہ سے ہلے۔ صرف میری سماعت اور بینائی کام کر رہی تھی۔ پاتالی چڑیل نے ایک ڈراؤنا کہکا لگایا اور کھڑکتی آواز میں کہا، ابھی میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ تم نے ایک بار موت کا مزہ چکھا ہے، ابھی تو میں تمہیں بار بار موت کا مزہ چکھاؤں گی۔ اس نے دیوار میں ایک لمبے نوکیلے ناخن والا ہاتھ لمبا کر کے مردے کے سینے میں اتار دیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ باہر نکال لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک اندھیری قبر سے نکل کر دوسری اندھیری قبر میں آ گیا ہوں، لیکن دوسری قبر میں نہ صرف آنکھوں پر چونٹیاں رینگ رہی تھیں، مجھے اپنے نیچے ٹھنڈی زمین کی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے پاؤں میں بھی جان پڑ گئی تھی۔ میں ہاتھ ہلا سکتا تھا، پاؤں ہلا سکتا تھا مگر گھپ اندھیرا تھا۔ گھپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے پاؤں نظر نہیں آ رہے تھے، نہ ہی ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ گھپ اندھیری فضا میں بڑی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ احساس مجھ پر بجلی بن کر گرا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بالکل چھوٹے چھوٹے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا، جسم بھی چھوٹا سا ہو گیا تھا، میرے انگوٹھے کے برابر چھوٹا سا ہو گیا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک بوتل میں بند پایا۔ میں نے اپنے پورے انسانی جسم میں ہوں لیکن میرا جسم ایک انگوٹھے جتنا چھوٹا رہ گیا تھا۔ یہ بوتل شیشے کا بہت بڑا کنواں معلوم ہو رہی تھی۔ جس بوتل میں میں بند تھا وہ ایک تاک میں رکھی ہوئی تھی۔ سامنے کی دیوار والے تاک میں ایک دیا روشن تھا۔ میں نے بوتل کے اندر آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بوتل کا منہ کسی چیز سے بند تھا۔ اگر بوتل کا منہ کھلا ہوتا تو شیشے کی گول دیوار پر چڑھ کر بوتل کے منہ تک پہنچ جاتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اتنے میں پاتالی چڑیل نمودار ہوئی۔ اس کے ننگے جسم سے دھوئیں کی لہریں اوپر کو اٹھ رہی تھیں۔ اس نے کہنا چاہا کہ میں اپنی بہن کی محبت میں ایسا کیا تھا مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پاتالی چڑیل اپنے دھوئیں آلود جسم کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم مجھے کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن تم نے کامنی کے ساتھ مل کر میرا شکار مجھ سے چھینا ہے اور میرے پاتال کے طلسمی منتروں کو بے اثر کیا ہے۔ جب تک میں تم سے اس بے عزتی کا پورا بدلہ نہیں لوں گی تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ نہ تمہیں اس حالت میں چھوڑوں گی کہ نہ تم زندوں میں شمار ہوگے اور نہ ہی مردوں میں۔ اب میں تمہیں دوسری موت کا مزہ چکھانے کے لیے لے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر پاتالی چڑیل نے بوتل کا ڈھکن کھول کر اپنے نوکیلے ناخن والی 2 انگلیوں کی بوتل
کے اندر کی اور مجھے بوتل سے باہر نکال کر اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ میں ایک بار پھر گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پاتالی چڑیل کی بند مٹھی کی انگلیوں کے زروں میں تیز ہوائیں اندر آنے لگیں، جیسے وہ ہوائیں مجھے اڑا کر کہیں لے جا رہی ہوں۔ شاید یہ رات کا وقت تھا، کیونکہ اس کی انگلیوں کے درازوں سے کوئی روشنی مٹھی میں نہیں آ رہی تھی۔ میں چڑیل کی ناگوار تیز بدبو محسوس کر رہا تھا، جس سے میرا سانس گھٹ رہا تھا اور اپنی بدقسمتی پر آنسو بہا رہا تھا۔ کبھی انگریزی کارٹونوں میں بھی میں نے جانوروں میں بھی آدمیوں کو جادو کے زور سے چھوٹے چھوٹے کرتے دیکھا تھا۔ اس وقت میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ دن کب آیا تھا میری زندگی میں، جب میں اس منحوس چڑیل کے جادو سے اس انگوٹھے جتنا چھوٹا ہو گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد چڑیل کی بند مٹھی کی دراڑوں میں سے روشنیوں کی کرنیں اندر آنے لگیں۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں اور ٹریفک کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کچھ دیر بعد طبلے اور ہارمونیم کے ساتھ گھنگروں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ پاتالی چڑیل اب ہوا میں نہیں اڑ رہی، بلکہ کسی جگہ پر رک گئی ہے۔ اس نے مٹھی کھول دی اور مجھے اپنی 2 انگلیوں میں اس طرح پکڑ لیا جیسے میں صرف شہد کی مکھی ہوں یا کوئی چونٹا ہوں، اور مجھے زمین پر اس نے گرا دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سجائے کمرے میں ہوں۔ قالین بچھا ہے، گاؤ تکیا ہے، خوشبوئیں اڑ رہی ہیں۔ ایک بھاری بھرکم ریشمی ساڑی والی عورت گاؤ تکیے کے ساتھ سہارے پر بیٹھی ہے اور پان کھولے پان کھا رہی ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی ڈانس کر رہی ہے، اس کے پاؤں میں بندھے ہوئے گھنگرو چھن چھن کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہارمونیم اور 2 طبلے بجا رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا پاتالی چڑیل مجھے شہر کے کسی طوائف کے کوٹھے پر لے کر آئی ہے۔ اس نے مجھے انگلیوں میں پکڑ رکھا تھا۔ اس کے مکروہ چڑیلوں والے سیاہ فام جسم کو دیکھ کر مجھ پر وحشت طاری ہو رہی تھی۔ اس کے جسم سے دھوئیں اٹھ رہے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ طوائف کی ماں، نہ رقص کرنے والی طوائف، اور نہ تماشا دیکھنے والے وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے، کیونکہ اگر وہ پاتالی چڑیل کو دیکھ لیتے تو دہشت کے مارے بے ہوش ہو جاتے اور چیخیں مارتے ہوئے بھاگ اٹھتے۔ میں پورے انسانی جسم میں ایک ٹڈے کی طرح پاتالی کی انگلیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ پاتالی نے مجھے خشک اور کھڑکتی آواز میں مخاطب ہو کر کہا، اس تماش بین کو غور سے دیکھو، جس نے سلک کا کرتا پہن رکھا ہے اور گلے میں سونے کی زنجیر سی ہے۔ میں سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے سب انسان ایک ہی طرح کے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نارمل قد کاٹ کا آدمی میں نے دیکھا۔ اس نے سلک کا کرتا پہنا ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہی پاتالی چڑیل نے حکم دیا۔ یہ موٹی توند والا پکی عمر والا تماش بین تھا۔ کانوں میں مدریاں تھیں جیسے کہ بعض شوقین ہندو پہنا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے آگے نوٹوں کی گٹھیاں رکھی ہوئی تھیں اور مجرا کرتی طوائف کے اوپر نوٹ نچھاور کر رہا تھا۔ دوسرے تماش بین بھی نوٹ نچھاور کر رہے تھے، مگر سلکی قمیص والا تماش بین چونکہ 50 روپے کے نوٹ نچھاور کر رہا تھا، طوائف زیادہ تر اسی کے پاس جاتی تھی اور اسے مجرا کر کے اس سے اور نوٹ لے رہی تھی۔ پاتالی چڑیل نے کہا، ریشمی قمیص والا یہ تماش بین تھوڑی دیر بعد یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے چیخ کر کہا، مگر تم مجھے یہاں کس لیے لائی ہو؟ میں نے کافی اونچی آواز میں یہ فقرہ بولا، مگر وہاں کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ پاتالی چڑیل نے سنتے ہی کہا، میں تمہیں یہاں قتل کروانے کے لیے لائی ہوں۔ خوف سے میرا جسم سن ہو گیا۔ پاتالی چڑیل نے کہا، میں تمہیں اس تماش بین کے جسم میں داخل کروں گی، جسے تھوڑی دیر بعد یہاں پر قتل کر دیا جائے گا، اور میں چاہتی ہوں وہ تکلیف تم اٹھاؤ۔